Assalamu alaikum class. Sir. My name is Ghulam Dastagir. Roll number is 016. मेरी presentation का topic है the use of Python in artificial intelligence, machine learning, data science and deep learning. जैसा कि आजकल आप लोग सब जानते हैं जो कि प्रोग्रामर्स हैं और जिनका ख़ासकर कंप्यूटर साइंस या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से ताल्लुक़ है, वो ये चीज़ जानते हैं कि पाइथन आजकल बहुत यूज़ हो रही है। पाइथन का तकरीबन हर फील्ड के अंदर इस्तेमाल है। आप रोबोटिक्स को ले लें, आप माइक्रो कंट्रोलर को ले लें, आप डेटा साइंस को ले लें, मशीन लर्निंग को ले लें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ले लें, हेल्थ केयर को ले लें, होम ऑटोमेशन को ले लें, तकरीबन इन सब फील्ड में पाइथन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। चलिए आपको दिखाते हैं कि इनके लिए मैंने जो रिसर्च की उसके मुताबिक सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर बुक हैं और टॉप पे जो बुक्स हैं वो कौन कौन सी हैं। ये सबसे पहले ये मैंने की थी कि द पाइथन बुक द अल्टीमेट गाइड टू कोडिंग विद पाइथन। जिस बंदे को जो ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहता है वो क्या करे, वो सबसे पहले ये बुक पढ़ ले कि पहले उसको पाइथन सीखनी पड़ेगी, फिर पाइथन की कुछ लाइब्रेरीज़ होती हैं वो सीखनी पड़ेगी, उन पे काम करना पड़ेगा, और फिर जैसा कि डेटा साइंस आप सब लोग जानते हैं कि कितनी बड़ी फील्ड है और आज के दौर में इसका स्कोप कितना वास्ट है। तो इसमें सब कुछ हमारी जो हम मैथमेटिक्स करते हैं, कैलकुलस 1, 2, लीनियर अलजेब्रा, उसके बाद ज्योमेट्री की तकरीबन सारी जितनी आज तक हमने मैथमेटिक्स पढ़ी हुई है, सारी की सारी मैथमेटिक्स इस फील्ड के अंदर आती है। फिर उसके बाद स्टैटिस्टिक्स जितनी हमने पढ़ी है, और स्टैटिस्टिक्स की आगे बहुत सारी फील्ड्स, ठीक है, उन सब को डेटा साइंस में बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल है। इसके अलावा क्या है कि उसके बाद आता है मशीन लर्निंग। अब पाइथन आपने सीख ली, अब फिर आपने कौन सी फील्ड चूज़ करनी है, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग या डेटा साइंस। अब मशीन लर्निंग सीखने के लिए अलग लाइब्रेरीज़ हैं, डेटा साइंस सीखने के लिए पाइथन के अलग लाइब्रेरीज़ हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो वो एक उसका बहुत ही वास्ट स्कोप है। अब आपने पाइथन सीख ली, अब ये जो 5 से 6 बुक्स मैंने रिसर्च करके काफ़ी चीज़ें ढूंढने के बाद हासिल की, वो ये 3-4 बुक्स हैं और 3-4 रिसर्च पेपर हैं जो बहुत काम के हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर कोई बंदा डाटा साइंस सीखना चाहता है तो वो इन पेपर्स और इन बुक्स की मदद से बिगनर से लेकर प्रोफेशनल तक का अपना सफ़र कर सकता है। जैसा कि पहली बुक मैंने आपको बता ही दी है, द अल्टीमेट गाइड टू कोडिंग विद पाइथन। अब पाइथन आ गई, फिर उसके बाद क्या जी, अगर आपने मशीन लर्निंग सीखनी है तो फिर ये बुक है, ये 2 बुक्स मैंने डाउनलोड की हैं। एक है हैंड्स ऑन मशीन लर्निंग विद scikit-learn एंड टेंसरफ्लो। ये सबसे पॉपुलर, इंटरनेट में सबसे पॉपुलर ये बुक है, हैंड्स ऑन मशीन लर्निंग विद scikit-learn एंड टेंसरफ्लो। उसके बाद है मास्टरिंग मशीन लर्निंग विद पाइथन इन 6 स्टेप्स। ये 2 बुक्स जो बंदा पढ़ लेगा वो तकरीबन मशीन लर्निंग में प्रोफेशनलिज्म हासिल कर लेगा। उसके बाद है जी, अगर डीप लर्निंग सीखनी है तो फिर क्या सीखें, उसके लिए है लर्न केरॉस फॉर डीप न्यूरल नेटवर्क्स। एक ये किताब है और एक ये है किताब है डीप लर्निंग विद एप्लीकेशन यूजिंग पाइथन। ये दोनों किताबें बहुत ज़रूरी हैं अगर आपने डीप लर्निंग सीखनी है। फिर आता है डाटा एनालिसिस फ्रॉम स्क्रैच विद पाइथन, ठीक है, डेटा को एनालाइज कैसे करना। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 8 लाख या 9 लाख का डाटा सेट है, आपने उसको कैसे रीड करना है, किस तरह उसको डाटा को मैनेज करना है कि वो मशीन समझ सके, ठीक है, आपने डाटा को एनालाइज कैसे करना है, ये जो बुक है ये सारी उसके ऊपर है। अभी मैं आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन भी दूंगा कि ये किस तरह सबसे आगे है, ठीक है। फिर
یہ 3 ریسرچ پیپر ہیں. ایک ہے سمپل وے ٹو پریونٹ نیورل نیٹ فرام اوور فٹنگ. جیسا کہ ڈیپ لرننگ میں ہم جانتے ہیں کہ نیورل نیٹ ورک کا بہت زیادہ کنسیپٹ ہے. ڈیپ لرننگ تقریباً آلموسٹ ساری نیورل نیٹ ورک پہ چل رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ پیپر ہے, اس کے بہت اچھا انہوں نے لکھا ہوا ہے. اس کے بعد ہے جی ڈیپ ریزیڈیول لرننگ. ٹھیک ہے, یہ ایک ریسرچ پیپر ہے, بہت فیمس ہے, جو کہ 2016 میں پبلش ہوا تھا. اور اس کے بعد ہے بیچ نارملائزیشن فار ایسولیٹنگ ڈیپ نیٹ ورک, کہ جو آپ کے نیورل نیٹ ورک ہیں ان کو نارملائز کیسے کیا جائے, ان کی جو آؤٹ کمس ہیں ان کو ایسولیٹ کیسے کیا جائے. یہ سارا ریسرچ پیپر اس کے اوپر ہے. اب تھوڑی سی ان بکس کے اندر دیکھ لیتے ہیں کیا ہے. یہ جی پہلی بک ہے دا پائتھن بک, الٹیمیٹ گائیڈ ٹو پائتھن. اچھا, یہ سب سے پہلے وہ ہمیں دکھا رہا ہے کہ ویریبلس کیا ہوتے ہیں, یہ کیا ہوتے ہیں. پھر اب یہ جو سب سے پہلے میں نے اس کو کیوں چوز کیا اور یہ کیوں اتنے نمبر 1 پہ بک آتی ہے کہ جی اگر آپ نے پائتھن سیکھنی ہے تو یہی بک. یہ دیکھیں پہلے کتاب کے شروع میں ہی اس نے بتا دیا ہے کہ اچھا جی پائتھن کا پروگرام اس طرح ہوتا ہے, ان کو اس حصے میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے, یہ اسٹیٹمنٹ ہیں, یہ ویریبل ہیں, یہ لوپ لگا ہوا ہے, یہ اس میں لسٹ ہوتی ہیں, ڈکشنریز ہوتی ہیں, یہ سب کچھ اس نے بتا دیا. اب اگر ہم تھوڑا سا نیچے چلیں تو وہ تھوڑی ڈیٹیل بتا رہا ہے, ٹیسٹ دے رہا ہے آپ کو کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پھر اب اس نے کیا کیا ہے, اس بک کو نا کے چیپٹر بنا دیے ہیں. جیسا کہ پہلا چیپٹر امپورٹنگ ماڈیولز, آپ نے ماڈیولز کو امپورٹ کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے, پائتھن میں کون سی چیز یوز ہوگی ماڈیولز کو آپ کے جو پروگرامز ہیں ان میں لانے کے لیے. ٹھیک ہے, پھر ریڈنگ ماڈیول, اور پھر ماڈیولز کو انسٹال کیسے کیا جاتا ہے, اگر آپ نے کسٹملی ان کو انسٹال کرنا ہے تو کس طرح کیا جائے گا. پھر ایگزیکیوٹنگ اے اسکرپٹ, ایک اسکرپٹ کو کیسے ایگزیکیوٹ کرنا ہے. پھر انہینسڈ شیل کے بارے میں اس نے بات کی ہوئی ہے. پھر یعنی یہ 0 سے لے کر آپ کو 100 تک لے جائے گی, بگنر سے پروفیشنل آپ یہ بک پڑھ کے بن سکتے ہیں پائتھن. پھر اس کے بعد ہے, میں نے آپ سے کو پہلے بھی بتایا کہ مشین لرننگ کی سب سے فیمس بک اور جو سب سے زیادہ انٹرنیٹ پہ پڑھی جانے والی بک, ہینڈس آن مشین لرننگ وتھ سائیکٹ لرن اینڈ ٹینسر فلو. اس کو مشین لرننگ کے جتنے بھی کنسیپٹ ہیں, پہلے اس کے سپروائز لرننگ, پھر ان سپروائز لرننگ, ٹھیک ہے, اور پھر اس کے جتنے بھی ہیں ری انفورسمنٹ لرننگ آ جاتے ہیں. اس کے بعد ان کے اندر جو الگوریدم ہیں جیسا کہ ریگریشن کے, کلاسیفیکیشن کے, کلسٹرنگ وغیرہ کے, اس بک میں انہوں نے ڈیٹیل سے بتایا ہوا ہے کہ آپ سپورٹ ویکٹر مشین کے ڈیسیژن ٹریز ہیں اس میں. ٹھیک ہے, ہر ایک الگو کو اس بندے نے بڑا اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا ہوا ہے, ایک ایک چیز انہوں نے بتائی ہوئی ہے. جناب یہ الگو اتنی اس کی ڈیٹیل ہے, اس طرح اپلائی ہوگا. پھر اس کی ایک اپلیکیشن بھی دی ہوئی ہے ہر ایک الگوریدم کی کہ آپ نے پائتھن میں اس الگوریدم کو اس طریقے سے امپلیمنٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, آپ اس سے بہتر رزلٹ کیسے, اگر کوئی الگو ہے وہ اس کا سارا کچھ یعنی ایگزیکیوشن ٹائم ہے, ٹھیک ہے, اسپیس کمپلیکسٹی آ جاتی ہے, ٹائم کمپلیکسٹی آ جاتی ہے. اگر آپ نے ایک الگو سے کافی زیادہ بہتر رزلٹ لینے ہیں تو وہ کون سے پیرامیٹرز ہوں گے, یہ بک اس کے بارے میں ہمیں بتاتی ہے. پھر آ جاتا ہے جی ڈیٹا انالائسس. اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کو فار ایگزامپل 7 یا 8 لاکھ کا ڈیٹا مل گیا ہے, آپ نے اس ڈیٹا کو ہینڈل کیسے کرنا ہے. اگر ایکسل میں ہے تو اس کے کون سی چیزیں ہوں گی جو آپ کو مد نظر, کیونکہ ہمیں تو ملے گا را ڈیٹا. ٹھیک ہے, تو ہمیں اس کو اس طرح کرنا ہے کہ ہماری مشین, ہمارا پائتھن پروگرام اس کو ریڈ کر کے, ایگزیکیوٹ کر کے اس سے ہمیں اچھے آؤٹ کمز دے سکے. ٹھیک ہے, یہ بک ساری اس کے بارے میں ہے کہ آپ نے ڈیٹا کس طرح ہینڈل کرنا ہے. پھر آ جاتی ہے ڈیپ لرننگ. ڈیپ لرننگ کی یہ جناب سب سے فیمس بک ہے انٹرنیٹ پہ.
ٹھیک ہے، اور رینکنگ کے لحاظ سے نمبر 1 مان جاتی ہے ڈیپ لرننگ ود اپلیکیشن یوزنگ پائتھن۔ اس میں وہ کیا کرے گا، تو آپ کو بتائے گا کہ ڈیپ لرننگ میں آپ اسپیچ کو کیسے ہینڈل کریں گے، فیس ڈیٹیکشن، جتنی بھی ہماری اوپن سی وی کی یا کمپیوٹر ویژن کی جو اپلیکیشنز ہیں وہ اس بک میں آپ کو بنانا سکھائے گا۔ چیٹ پاٹس جیسا کہ فار ایگزامپل جیسا کہ کافی سائٹ سے آپ جائیں تو آٹومیٹک ایک میسی ڈائلاگ اوپن ہو جاتا ہے وغیرہ، ہاں جی چیٹ ود اس، تو آپ وہاں پہ چیٹ کرتے ہیں۔ اس طرح کے چیٹ باٹ جو کہ آپ کو خود بخود رپلائی کرتے ہیں، آپ کا کوئی کویسچن ہو وہ خود بخود آپ کو رپلائی کر دیں گے۔ پھر آپ نے اگر سپیچ کے پہ کام کرنا ہے تو اس کے تمام الگو اور جو اس کی ڈیپ لرننگ میں امپلیمنٹیشن ہے وہ آپ کو دکھا دے گی۔ پھر اس کے اندر یہ دوسری بک ہے اس کے اندر ڈیپ لرننگ کی، اس میں لرن کراس فرام ڈیپ نیورل نیٹورکس، کہ آپ کراس کو کس طرح نیورل نیٹورکس میں استعمال کرتے ہیں۔ جیسا کہ نیورل نیٹ میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی پکس ہے اس کو آپ اس پہ نیورل نیٹ اپلائی کرتے ہیں، آپ اربوں رزلٹ لے سکتے ہیں اس سے نیورل نیٹورک کی مدد سے۔ تو اس میں یہ ہے اس نے سارا بتایا ہوا ہے کہ نیورل نیٹ کو کس طرح آپ استعمال کرتے ہیں، ان کو ایلگوز کون کون سے ہوتے ہیں، آپ اس کے رزلٹ کو ایسیلیریٹ کیسے کر سکتے ہیں۔ پھر یہ ریسرچ پیپر ہے اے سمپل وے ٹو پریونٹ نیورل نیٹورکس فرام اوور فٹنگ، کیونکہ جیسا کہ آپ سی ایس ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ کو بہت اچھی طرح سے پتہ ہوگا کہ نیورل نیٹورک میں یہ اوور فٹنگ اور انڈر فٹنگ کی پرابلم بہت زیادہ آتی ہے۔ یہ ریسرچ پیپر بریفلی ایکسپلین کرتا ہے کہ آپ اوور فٹنگ کی پرابلم کو کس طرح آپ پریونٹ کر سکتے ہیں یا ایلیمینیٹ کر سکتے ہیں۔ پھر یہ ہے جی ڈیپ ریزیڈیول لرننگ فار امیج ریکگنیشن، اگر کوئی بھی امیج پہ آپ نے کام کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے نیورل نیٹورک کس طرح استعمال ہوں گے، یہ ریسرچ پیپر اس پہ ہے۔ پھر یہ ہے کہ جی اگر آپ نے نیورل نیٹورک سے اپنے رزلٹ کو ایسیلیریٹ کس طرح کر سکتے ہیں، اس کے آؤٹ کمس بہت اچھے کس طرح حاصل کر سکتے ہیں، تو یہ ریسرچ پیپر۔ اب یہ کام تو سارا ہو گیا، آپ نے بکس دیکھ لی، ریسرچ پیپر دیکھ۔ اب کوئی بندہ اگر بک نہیں پڑھنا چاہتا یا بک بہت کم پڑھتا ہے تو اس کے لیے میں یوٹیوب سے آن لائن کچھ چینلز کچھ کورسز وغیرہ ریکمینڈ کروں گا۔ سب سے پہلے ہے جی یہ چینل 3 Below 1 Brown، یہ بندہ کیا کرتا ہے، یہ اس بندے نے اپنے چینل پہ ہماری جو میتھمیٹکس ہے جس میں کیلکولس 1 2 لینئر الجبرا جیومیٹری وغیرہ، اس نے آپ کو گرافیکلی شو کرایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کہ ہر ایک چیز کا اتنی ڈیپلی ایکسپلین کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کہ ایک عام سا بندہ بھی بڑی آسان فہم میں اس کو سمجھ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور ہانیسٹلی میں اس کو خود مطلب بہت فالو کرتا ہوں۔ آپ جیسا کہ یہ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ کیلکولس کی 12 ایپیسوڈس ہیں، نیورل نیٹ کی 4 ہیں، اس طرح لینئر الجبرا کی، اس طرح یہ بندہ کافی اچھا کام کرتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے جی سینڈیکس، یہ بندہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں بہت کام کرتا ہے۔ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں جیسا کہ ہم جانتے ہیں، ہم مشین لرننگ، ڈیپ لرننگ، ٹھیک ہے، یہ چیزیں آتی ہیں۔ تو اس بندے نے امپلیمنٹیشن کے طور پر کافی زیادہ اس پہ کام کیا ہے، نیورل نیٹ پہ، اسپیک ریکگنیشن پہ، مشین لرننگ پہ، اے آئی پہ، حتیٰ کہ روبوٹکس جو ہم سیمولیٹر وغیرہ یوز کرتے ہیں اس پہ کافی اس نے کام کیا ہے۔ پھر یہ تیسرا بندہ سراج راول، یہ انڈیا کا ہے اور اس نے بھی کافی اچھا مشین لرننگ اور ڈیپ لرننگ پہ اپنی جو ہے نا چینل کو ٹاپ لے کے آئے اور کافی اچھا کنٹینٹ دے رہا ہے یہ بندہ، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اے آئی ان فائنانس ہوگی،
اسکول آف اے آئی، ٹھیک ہے، اے آئی ان میڈیسن، یعنی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا جتنا کام ہو رہا ہے ہیلتھ کیئر میں ہو رہا ہے، روبوٹکس میں ہو رہا ہے، تقریباً سب کی اس نے پلے لسٹ بنائی ہوئی ہے، اور ویڈیو تقریباً بہت اچھی یہ پرووائڈ کر رہا ہے۔ پھر یہ جی انڈین اے آئی پروڈکشن، اگر کوئی بندہ فار ایگزامپل انگلش نہیں اس کو زیادہ سمجھ میں آتی تو یہ چینل ہے انڈین اے آئی پروڈکشن، اس میں تقریباً سب چیزیں بہت بریفلی ایکسپلین کی ہوئی ہیں، کافی زیادہ ایک ایک پوائنٹ کو لے کے یہ بندہ چلتا ہے، اور میں خود اس کو بہت فالو کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کا سب سے زیادہ کام ہے بھی پائتھن میں، اس میں مشین لرننگ آ جاتی ہے، کمپیوٹر ویژن آ جاتی ہے، ڈیپ لرننگ آ جاتی ہے، تقریباً سب کس نے اپلیکیشن بنائی ہوئی ہیں، اور الگوز کو کافی اچھے طریقے سے امپلیمنٹ کیا ہوا ہے۔ پھر آ جاتا ہے مشین لرننگ کی بھی، اس میں کیا ہے جی، مشین لرننگ کے جتنے کنسیپٹس ہیں اس کی پرابلم وغیرہ کو اس بندے نے ایکسپلین کی ہے اور ان کا سلوشن بتایا ہے، جیسا کہ میں وہ جو ایک ریسرچ پیپر تھا نیورل نیٹ ورک کی اوور فٹنگ پر، اس طرح کر کے اس بندے نے کافی چیزیں ایکسپلین کی ہوئی ہیں کہ آیا کہ آپ کو یہ پرابلم آئی ہے تو اس کا سلوشن کس طرح آپ نے فائنڈ کرنا ہے یا اپلائی کرنا ہے۔ تو یہ جی ڈیپ لرننگ، یہ بندہ خاص جو ہے نا ڈیپ لرننگ پہ کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کے تمام کنسیپٹ، اس کے الگوریدم، اس میں جو میتھمیٹکس یوز ہوتی ہے، اسٹیٹسٹک یوز ہوتی ہے، یہ بندہ اس پہ کافی کام کر رہا ہے۔ پھر کچھ آ جاتے ہیں پیڈ کورسز، یہ یوڈیمی کے پیڈ کورسز ہیں، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس لرن ہاؤ ٹو بلڈ این اے آئی، اس کورس کی یہ تقریباً ٹاپ پہ کورس آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور سب سے زیادہ یعنی اس کی ریٹنگ جو ہے نا جا رہی ہے ابھی، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس پلے لسٹ میں، یہ کیو لرننگ پہ کام کر رہا ہے، یعنی ساری ڈیپ لرننگ اے آئی تقریباً آلموسٹ یہ آپ کو سارے اس کے الگوریتم امپلیمنٹ کر کے دکھائے گا، یہ تقریباً 16.5 آورس کی ہے، ٹھیک ہے، اس کی تمام ویڈیوز وغیرہ۔ اس کے بعد ہے جی ایڈوانس اے آئی ڈیپ ری انفورسمنٹ لرننگ ان پائتھن، جیسا کہ آپ نے دیکھے ہوں گے چائنا میں یا کوریا میں بہت جو ایڈوانس روبوٹ ہیں، فار ایگزامپل میڈیکل کا انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ آپ ادھر جائیں وہ آپ کے اوپر کافی زیادہ ریز پھینکے گا اور خود بخود آپ کو پریڈکٹ کر کے دے گا، ہاں جی آپ کو یہ بیماری ہے، آپ کو بخار ہے، آپ کو نزلہ ہے، آپ کو کینسر ہے، اس طرح کی چیزیں، ٹھیک ہے، ایڈوانس ری انفورسمنٹ لرننگ میں آتی ہیں۔ ری انفورسمنٹ لرننگ سے مراد یہ ہے کہ اس میں روبوٹ خود بخود سیکھتا ہے، جو بھی اس کا ایجنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، روبوٹ یا ایجنٹ، ٹھیک ہے، وہ خود بخود سیکھتا ہے۔ اس کے بعد ہے پائتھن فار ڈیٹا سائنس اینڈ مشین لرننگ، اس کورس میں آپ کو یہ بتائے گا کہ ڈیٹا سائنس اور مشین لرننگ میں پائتھن کب، کیسے اور کس طرح اور کہاں پہ یوز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ تقریباً 25 آورس کی نا پائتھن پہ ویڈیو بنا کے دے رہا ہے، جیسا کہ پائتھن میں ڈکشنریز ہیں، لسٹ ہیں، وہ لسٹ اور ڈکشنریز اگر مشین لرننگ میں کوئی الگوریدم ہے وہ کہاں پہ یوز ہو رہی ہیں، یہ سارا ان چیزوں کو بریفلی ایکسپلین کرتا ہے، اور پائتھن کی کچھ لائبریریز پہ بھی کام کرتا ہے، جیسے نمپائی، پانڈاس، سائیکٹ لرن، کیراس، اس طرح کا۔ پھر ہے جی کمپلیٹ مشین لرننگ اینڈ ڈیٹا سائنس بوٹ کامپ، یہ جی بندہ 42.5 ہارز کی ویڈیو آپ کو پرووائڈ کر رہا ہے، جس میں کمپلیٹ مشین لرننگ اور ڈیٹا سائنس کی ویڈیوز ہیں۔ اب آ جاتے ہیں کچھ فری کورسز پہ جو کہ ہارورڈ یونیورسٹی نے ہمیں پرووائڈ کیے ہوئے ہیں، فار ایگزامپل یہ ہے جی ڈیٹا سائنس پر بزنس، ٹھیک ہے، بزنس کے لیے اگر ڈیٹا سائنس کو یوز کرنا ہے تو وہ کس طرح، یہ پورا کورس ہے اور اس کی آپ یہ فری ہے، ٹھیک ہے، اور اگر آپ نے اس کی سرٹیفکیشن لینی ہے پھر آپ کو پے کرنا پڑے گا EDX پلیٹ فارم پہ نا، میرا خیال ہے $1000 کے کتنا۔ اور پھر ہے جی ڈپلائنگ ٹائنی ایم ایل، یہ ٹائنی ایم ایل جیسے کہ مشین
لرننگ کی برانچ ہی ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب برانچ ہے، وہ تقریباً تمام شعبوں میں استعمال ہوتی ہے. یہ ٹائنی ایم ایل اس لیے انٹروڈیوس کروائی گئی، فار ایگزامپل روبوٹکس کا کام کر رہے ہیں تو ادھر ہمارے مائکرو کنٹرولر جیسے کہ ریسپیری پائی آرڈینو وغیرہ اتنے پاورفل نہیں ہوتے کہ وہ اتنی بڑی بڑی لائبریریز کو ٹھیک ہے وہ کمپائل کر سکیں یا ایکسیکیوٹ کر سکیں. تو اس کے الٹرنیٹیو میں انہوں نے یہ ٹائنی ایم ایل کو انٹروڈیوس کرے. یہ سب سے زیادہ مائکرو کنٹرولرز کے لیے استعمال ہوتی ہے. فار ایگزامپل مائکرو کنٹرولر نے اگر ایک ڈیسیژن لینا ہے خود بخود تو وہ کس طرح ایم ایل کو یوز کر کے پہلے وہ روبوٹ جو ہے آپ کا وہ ٹرین ہوگا، ٹھیک ہے، پھر اس کے ٹیسٹنگ ہوگی کہ اس نے پریویس ڈیٹا پہ جتنا کام کیا ہوگا اس کو وہ مد نظر رکھ کے تو وہ فیوچر کی پریڈکشن کرے گا. اس لیے یہ ٹائنی ایم ایل پہ کافی اچھا کورس ہے اور یہ ہے بھی فری. پھر آ جاتا ہے جی CS50 انٹروڈکشن ٹو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس وتھ پائتھن کا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں کہاں یوز ہو رہا ہے. اس میں وہ سارے الگورتھم سرچنگ کے جتنے بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ری انفورسمنٹ لرننگ کو استعمال کرتے ہوئے جتنے بھی الگورتھم ہیں وہ سب کو اپلائی کرتے ہیں اس میں. پھر یہ جی اپلیکیشن میں کیا ہے جی نا پروجیکٹ بنانا ہے، آپ کو پروجیکٹ بنانا سکھائیں گے کہ ایم ایل کو ٹائنی ایم ایل کو یوز کر کے کس طرح آپ ریئل لائف اپلیکیشن بنا سکتے ہیں. پھر جی اس میں یہ ہے جی اپلائیڈ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس فار ہیلتھ کیئر کے شعبے میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کہاں کام کر رہی ہے اور کون سے اس میں الگورتھم ہے کہاں پہ اپلائی. پھر یہ جی ڈیٹا سائنس اور مشین لرننگ کا یہ کورس ہے اور اس کو میں نے بھی تقریباً کمپلیٹ کر لیا ہے، انرول کیا تھا میں نے اس کو. تو یہ بھی کافی اچھا مشین لرننگ اور ڈیٹا سائنس پہ کنٹینٹ پرووائڈ کر. تھینکس فار واچنگ.